जब प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, उसका दिलो जान से साथ मोदी मीडिया और मोदी गवर्नमेंट दे रही थी। वो ये समझते थे कि अगर ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में आएगा तो पाकिस्तान को एक बार फिर हम टेररिज्म के हवाले से, इसके साथी के हवाले से दुनिया में फिर आइसोलेट कर पाएंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान की न सिर्फ तारीफ की बल्कि वार अगेंस्ट टेरर का एक रिलायबल और डिपेंडेबल पार्टनर के तौर पर उसको ऐलान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर कादिर बख्श बलोच हूँ। आज मैं पिछले कई दिनों से पूछे जाने वाला सवाल जो है उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सवाल क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान का जो जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल है, जो स्टैंडिंग है, पोजीशनिंग है, वो इस वक्त कहाँ पर पहुँची है, यानी कि किसने गेन किया है, कौन लूजर रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पिछले 2 से ढाई महीनों की जो डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स हैं दोनों कंट्रीज़ की, उनके सक्सेस और फेलियर से कंक्लूजन ड्रा करने की ज़रूरत है। इस सवाल का जो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात है, उसको देने से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर तो मई में हुआ है, लेकिन पिछले साल पाकिस्तान जिस इंटरनेशनल सिनेरियो में गुजर रहा था, पिछले 1 साल नहीं बल्कि पिछले 2 दहाइयों में, वो ये था कि पाकिस्तान एक कंसिस्टेंट वार अगेंस्ट टेरर लड़ रहा था, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर, इंडिपेंडेंट भी और एलाई ऑफ अदर कंट्री भी। लेकिन पाकिस्तान की जो कुर्बानियां थीं, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उसकी ड्यू अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, बल्कि पाकिस्तान से हमेशा डू मोर की डिमांड की जाती रही। अलाइज की तरफ से डू मोर के अलावा हमारा जो अदली दुश्मन है भारत, वो पिछले 2 दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर के खिलाफ एक नैरेटिव लेके चल रहा है और बड़ा एग्रेसिवली चल रहा था कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो टेररिज्म को ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पर यूज करती है। और वो स्पेशली कश्मीर की जो इंडिजिनस वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसको अंडरमाइन करने के लिए ये नैरेटिव को प्रमोट कर रहा था। पिछले साल के आखिर में जब प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, उसका दिलो जान से साथ मोदी मीडिया और मोदी गवर्नमेंट दे रही थी। क्यों? वो ये समझते थे कि अगर ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में आएगा तो पाकिस्तान को एक बार फिर हम टेररिज्म के हवाले से, इसके साथी के हवाले से दुनिया में फिर आइसोलेट कर पाएंगे, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर कर पाएंगे, पाकिस्तान को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और सोशल लॉसेस दे पाएंगे। क्योंकि उनको यकीन था कि ट्रंप उनकी ज़बान बोलेगा, क्योंकि वो ट्रंप के उस ट्वीट को याद कर रहे थे जो उसने अपने पिछले दौर में, अपनी पिछली टर्म जो थी उसकी प्रेसिडेंट की, उसके आखिरी महीनों में दिया था, जो अभी भी उसके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान को हमने पिछले कई सालों में वार अगेंस्ट टेरर की मद में हमने कुछ $30 बिलियन जो है वो फाइनेंशियल एड दी है, लेकिन पाकिस्तान ने हमें
جو ہے ہمارے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے. پاکستان نے ہمیں ڈلیور کیا ہے, وہ لائز اینڈ ڈیسیٹ ڈلیور کیا ہے. سو انسٹیڈ آف ایکنالوجنگ پاکستان سیکریفائسز, اس نے پاکستان کی قربانیوں کو ڈاؤٹ فل قرار دیا اور پاکستان کو نان ٹرسٹ وردی, ناٹ ریلائبل کنٹری کے طور پر پروجیکٹ کیا. اب یہ ایک ایسا بیانیہ تھا جو انڈیا کی خواہش کے عین مطابق تھا, اس لیے وہ ٹرمپ کے آنے کی دعائیں مانگ رہے تھے اور ایفرٹ بھی کر رہے تھے, اور فائنلی ٹرمپ جیت بھی گیا. ٹرمپ جیتا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی یا دیر بیڈ لک کہ ٹرمپ نے جب اپنی پہلی اناگورل ایڈریس کیا کانگریس کو, اس پہلے اناگورل ایڈریس میں ٹرمپ نے پاکستان کی نہ صرف تعریف کی بلکہ وار اگینسٹ ٹیرر کا ایک ریلائبل اور ڈپینڈیبل پارٹنر کے طور پر اس کو اعلان کیا, اس کی قربانیوں کو, اس کی اچیومنٹ کا شکریہ ادا کیا. یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. مودی کو اب سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا کہ دوبارہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنا یہ بیانیہ اسی شدت سے آگے لے جائیں اور امریکہ کی امداد بھی یا اس کے سپورٹ بھی گین کر پائیں, جس طرح وہ پہلے کرتے رہے, جس طرح انہوں نے بمبے فائرنگ میں کیا تھا, جس طریقے سے انہوں نے 2016 کی اڑی فالس فلیگ آپریشن میں کیا تھا, جس طریقے سے انہوں نے 2019 کے پلوامہ میں کیا تھا کہ انہوں نے فالس فلیگ خود آپریشن کیے, انسیڈنٹ پلان کیے ٹیررزم کے, اور اس کا ایلیگیشن پاکستان پہ لگا دیا, اور پوری دنیا جو ہے اور اسپیشلی امریکہ وہ فوراً انڈین نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پاکستان سے مطالبہ کرنے لگے کہ ٹیررزم کے خلاف ایکٹیو کارروائی کریں. یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان کٹہرے میں کھڑا تھا. پاکستان ہمیشہ ریئیکٹیو موڈ میں رہا ہے پچھلے 2 صدیوں میں, پچھلے 2 دہائیوں میں ریئیکٹیو موڈ میں اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں, الٹا میں وہ ہوں جو سب سے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے. لیکن پاکستان اکیلا رہا, ایسولیٹ رہا, اور انڈیا ڈومینیٹ رہا اپنے بیانی کی وجہ سے, اپنے اکنامک مائٹ کی وجہ سے, اور اپنے اس پوزیشن کی وجہ سے جو اس کو ویسٹ نے اور امریکہ نے ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان انڈین اوشن یا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا دیا ہوا تھا. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن پلان کیا پہلگام میں, جس میں تقریباً 26 بے قصور ٹورسٹ مارے گئے, اور اس کے بعد فوراً بعد انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگا دیا کہ یہ ٹیررسٹ جو ہے وہ پاکستان سپانسر کر رہے ہیں, اور پاکستان میں رہنے والی جو لشکر طیبہ ہے یا دوسری انڈیپینڈنٹ کشمیر کی سپانسر, کشمیر کی سپورٹ کرنے والی موومنٹ ہیں, وہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا, نہ صرف ڈینائی کیا, امیڈیٹلی پاکستان نے اس کو کنڈم کیا. پاکستان نے ڈیمانڈ کی کہ اس میں جتنے بھی کلپریٹ ہیں جو کہ انوالو ہیں ٹیررسٹ, ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. اور اسی خاطر پاکستان نے اوپن آفر دی انڈیا کو کہ کسی تھرڈ کنٹری سے آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں اس واقعے کی, اور جو مجرم ثابت ہوتا ہے آئی ایم ریڈی ٹو سائڈ ود یو, کوآپریٹ ود یو ان دیٹ ریگارڈ. اب یہ جو پاکستان کا سٹینڈ تھا اس کی بڑی مارل گراؤنڈ تھا. پاکستان صفائیوں کی بجائے پاکستان ایک سٹینڈ لیا. یہ سٹینڈ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پچھلے 2 سال کی ایک آرمی چیف کا بیانیہ آ رہا ہے کہ انڈیا کی اجارت داری قبول نہیں ہوگی. ہند باتہ کا ایجنڈا جو ہیجمینک ڈومیننس ہے خطے میں, وی ول ریزسٹ دیٹ. نہ صرف انڈیا اور اس کی پراکسی کو بھی ریزسٹ کریں گے, اور وی ول فائٹ فار دیٹ. وہ یہاں پر بھی ہم نے اس کا اظہار کر دیا. انسٹیڈ آف ایڈمٹنگ ہم نے ان کو اوپن انویسٹیگیشن کی آفر دے دی, اور دنیا نے ہمارے اس اصولی موقف کی تائید کی. اور بہت سارے ممالک, چائنا, ترکی, آذربائیجان, ایون ایران, مڈل ایسٹ برادر, بہت سے لوگوں نے اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا کہ انویسٹیگیشن ہونے چاہیے. ایون امریکہ اور ویسٹ جو ہمیشہ انڈیا کے ساتھ کھڑے جاتے تھے وہ اس دفعہ بالکل الائی نہیں ہوئے, بلکہ اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھا.
اور انڈیا اپنی ریٹرک شروع کر دی اس نے کہ آئی ول پنش، وی ول چیز دی ٹیررسٹ، وی ول گو فار سرجیکل اسٹرائک ان پاکستان. دنیا نے اسے ریسٹین کا مشورہ دیا، پیس کا مشورہ دیا، نیگوسیشن کا مشورہ دیا، لیکن انڈیا باز نہیں آیا. 6-7 کی رات کو انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا اور اپنے 100 کے قریب ایئر کرافٹ وہ ایئر میں لے کے آیا. اب 100 کے قریب ایئر کرافٹ ایئر میں لے کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی ملک پہ فل فورس کے ساتھ اٹیک کرنا ہے. لیکن یہ تو ہمارے ایئر گارڈ تھے جنہوں نے ان کو جرت نہیں ہونے دی کہ پاکستان کی ٹیریٹری کی طرف 2 قدم بڑھے. وہ بیان ویژول رینج پہ رہتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کے اندر چند جگہوں پر اپنے 6 میزائل فائر کیے. پاکستان نے ان ریسپانس ان جہازوں کو امیڈیٹلی ناک ڈاؤن کر دیا جنہوں نے فائر کیا تھا، اور باقی جو ان کے ساتھ تھے ان میں سے 10 سے 12 جو ہے ان کو پاکستان نے لاک ڈاؤن کیا. لیکن پاکستان نے ان کو ناک ڈاؤن کرنے کی بجائے ایک وارننگ چیک چھوڑ دیا کہ وی وانٹ پیس، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسلریٹ. ہم جنگ کو ایکسلریٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا میسج تھا جو ایک ریسپانسبل نیشن ہی دے سکتی ہے. پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے انسٹیڈ آف ایکسلیٹ کرنے کی بجائے پاکستان نے پیس کو جو ہے وہ پریفرنس دی اور ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے نہ صرف اس رات کو ریسٹرین کیا، پاکستان نے 7، 8، 9 کے دنوں کو ریسٹرین کیا. جب انڈیا اپنے ڈرون بھیجتا رہا، انڈین لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ کرتا رہا، ہم ان کو ڈیفیٹنگ رسپانس نہیں، ڈیفینیٹلی ہم ڈیفینس تو کرتے رہے ان کے خلاف، لیکن ہم نے ان کے بارڈر کے اکراس ان کو پنش نہیں کیا. لیکن اور ہم کہتے رہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بیچ میں آئے اور پیس کو موقع دے، ورنہ ہم جب جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی. 10 تاریخ کو جب انڈیا نے ہمارے کچھ ایئر بیسز پہ اپنے میزائل پھینکے تو اس پہ ہم نے ان کو بی فٹنگ رسپانس دے دیا، اور ایسا رسپانس دیا کہ دنیا نے دیکھا کہ ان کی 30 سے اوپر ایئر بیسز جو ہیں یا ایئر فیلڈ جو ہیں وہ جل رہی تھیں، ان کی پوسٹ جل رہی تھیں. ان کا S-400 جو دنیا کا ون آف دی نمبر 1 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکا تھا خود ہی. اس کے علاوہ ان کا سائبر سسٹم، ان کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، ہر چیز جو ہے وہ شموزر کا شکار تھا. پاکستان واز ڈومینیٹنگ ایوری تھنگ. یہ وہ ٹائم تھا کہ انڈیا اپنے گھٹنوں پہ آ گیا اور انڈیا بیگڈ ٹو امریکہ، بیگڈ ٹو مڈل ایسٹرن کنٹریز دیٹ دے وانٹ سیز فائر، انٹرفیئر کریں اور سیز فائر کرائیں. اور جب ہمیں ہمارے دوستوں نے، امریکہ نے کنوے کیا کہ انڈیا وانٹس پیس اینڈ وی وانٹ دیٹ یو شوڈ گیو چانس ٹو پیس، تو پاکستان نے فوراً حامی بھر لی ایک ریسپانسبل پیس لیونگ نیشن کے طور پر. پاکستان نے اون کیا اور اس کو اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم سیز فائر کو قبول کرتے ہیں. اس کے بعد مطلب کہ یہ وہ لاسز تھے. انفیکٹ پوری دنیا نے پاکستان کو جو ہے نا اپریشیٹ کیا، پاکستان کی وکٹری کو لاڈ کیا کہ ایک چھوٹی سی جو چھوٹا ملک ہے، چھوٹی سی فوج ہے، اپنے سے 7 گنا بڑی فوج کو انہوں نے ایسی چوٹ ماری ہے کہ وہ ہلنے کے قابل نہیں ہے. تو دنیا نے پاکستان کی آرمی کو، تمام اینالسٹ نے انڈیا کے پیئر کمپیٹیٹر کے طور پر لینا شروع کر دیا. اسی سٹیج پہ یہ جو اس دن واقعہ جو رزلٹ آیا اس پہ مجھے لینن جو کمیونزم کا فادر تھا رشیا کا، اس کی ایک سٹیٹمنٹ یاد آ گئی ہے. وہ کہتا تھا کہ سم ٹائم ڈیکیڈز دے پاس نتھنگ ہیپنس بٹ سم ٹائم ڈیکیڈ ہیپنس ان ڈیز. وہ 70 سال کے جو ایک امیج تھا، جو 70 سال کی جو پاکستان اور انڈیا کی ڈسپیرٹی تھی، وہ 4 دن کی جنگ میں برابر ایکولیٹی پہ آ گئی. انڈیا کا جو تشخص تھا کہ وہ ساؤتھ ایشیا کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے یا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا ہے، وہ دھڑام سے نیچے آ گیا. یہاں پر پاکستان نے ڈپلومیسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. انڈیا نے اپنا وہ نیریٹو پھر گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی. ششی تھرو جو ان کا ہے، ششی تھرو کانگریس کا لیڈر ہے،
اس کے ذریعے اس کے انڈر ڈیلیگیٹس بھیجے جو 32 ممالک میں گئے، وہاں جا کر انڈین کا جو سٹانس ہے اگینسٹ پاکستان اس کو وہ کنونس کرتے رہے، جبکہ پاکستان کے بلاول بھٹو اور اس کے انڈر جو ڈیلیگیٹ تھا وہ اس کے بعد گئے، انہوں نے بھی کنونس کیا۔ سچے تھرو تو کچھ نہیں حاصل کر پایا، لیکن دنیا کے تمام میڈیا نے، تمام انٹلیکچوئل تھنک ٹینکس نے پاکستانی سٹانس کو اپریشیٹ کیا۔ نہ صرف اپریشیٹ کیا، اس دوران پاکستان نے اور وکٹریز کیا لی۔ وہ جو کہتے ہیں نا سم ٹائم کہ وکٹری ہیز 100 فادر، ڈیفیٹ از آرفن، بلیو یو می دس از اے ٹائم، جو ہم نے مائی کنفلکٹ کے بعد دیکھا کہ واقعی پاکستان وکٹر بنا، پوری دنیا ساتھ آئی، کیونکہ پاور ٹاکس ٹو پاور۔ اس آج کی ریئلسٹک ورلڈ میں جہاں ریئلزم جو ہے پورے زور سے آپریٹ ہو رہا ہے، وہاں طاقت کو ہی مانا جاتا ہے۔ پاکستان نے اپنی طاقت منوائی دنیا کے سامنے، تو اس کا رزلٹ کیا ملا؟ پاکستان کو انڈیا کی مخالفت کے باوجود بھی پاکستان کو IMF نے اپنے لون کی قسطیں دیں، ورلڈ بینک نے نئے پیکیج دیے، ADP نے نئے پیکیجز دیے، ایون FATF میں انڈیا نے پوری کوشش کی پاکستان کو دوبارہ گریڈ لسٹ میں ڈالنے کی، لیکن نہیں ڈال سکا۔ اس کیس ان ریٹرن پاکستان نے کیا گین کیا؟ پاکستان اینٹی ٹیررسٹ کمیٹی جو UN کی سیکورٹی کونسل کی ہے، اس کا وائس چیئرمین بنا۔ پاکستان کو طالبان کی جو سینکشن کمیٹی ہے طالبان پہ، اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ امریکن جو سینٹرل کمانڈ ہے، اس کا جو کمانڈر ہے جنرل کوریلا، وہ ٹیسٹمنی دے رہا ہے کانگریس میں 10 جون کو، جس میں وہ پریز کر رہا ہے پاکستان کی وار اگینسٹ ٹیرر کی قربانیوں کو۔ وہ اسے پاکستان کو ٹائٹل دے رہا ہے کہ ریلائبل پارٹنر، ریلائبل اینڈ ایکٹیو فائٹر اگینسٹ وار اگینسٹ ٹیرر۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے پروفائل کو، وہ بے شک جیو پولیٹیکل ہے، ریجنل ہے یا ڈپلومیٹک ہے، وہ اوپر لے کے جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اسی دوران پاکستان کے ہمسائے میں ایران کے اوپر اسرائیل حملہ کرتا ہے، پاکستان امیڈیٹلی اس کو کنڈم کرتا ہے، مذمت کرتا ہے شدید قسم کی، اور مذمت کے ساتھ ساتھ اعلان کرتا ہے کہ ایران کا یہ اخلاقی اور آئینی حق ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرے، اور پاکستان فل سالیڈرٹی کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور نہ صرف یہ بیان دیے، بلکہ انٹرنیشنل ڈفرینٹ کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اس حملے کے خلاف سیکورٹی کونسل میں قرارداد موو کی، اور پاکستان نے اس کے خلاف سٹینڈ لیے، جبکہ ایران کا جو اپنا پارٹنر تھا، اسٹریٹجک پارٹنر پچھلے 2 دہائیوں سے، انڈیا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ایران کے، اسرائیل کے خلاف یا ایران کے حق میں، نہ مذمت کی، نہ ان کی سالیڈرٹی کا ساتھ دیا۔ نہ صرف مذمت نہیں کی، بلکہ جب SCO نے قرارداد پاس کی جس میں انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی، ایران کیونکہ ممبر تھا SCO کا ایران کے حق میں، تو وہاں ایبسٹین کیا، بلکہ وہاں مخالفت کی، اس پہ انڈورس نہیں کی اس کی قرارداد کو انڈیا نے، جس پہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے اپنے دوسرے پارٹنر کو بیٹرے کر رہا ہے۔ ایران نے پریکٹیکلی دیکھا کہ فرینڈ وہی ہوتا ہے جو ان نیڈ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یہ فرینڈ وہ ہے جو نیڈ کے ٹائم بیٹرے کر گیا مجھے۔ اور یہ مڈل ایسٹ میں بھی دیکھا ہے، اور اس سے بڑے لیسن ڈرا ہو رہے ہیں اور ہوں گے، ان کو بھی اس سے بڑی اور بہت سے سسپیشن کریٹ ہو گئی ہیں مڈل ایسٹرن کنٹری کے اندر بھی اس بیہیویئر کے بعد۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا بیڈ رزلٹ آیا انڈیا کے خلاف وہ یہ کہ جب ایرانین انٹیلیجنس ایجنسیز نے موساد کے جو ایجنٹس انہیں پکڑنے شروع کیے، تو ان کو انڈین را اور اسرائیلی موساد کا نیٹ ورک نظر آیا، ہر قدم قدم پہ را کی سپورٹ نظر آئی ان کو جو وہ موساد کو دے رہے تھے۔ دیٹ واز شاکنگ فار ایران۔ اور یہیں وہ نیٹ ورک بھی نظر آیا جو را پاکستان میں اپنے بلوچی BLA اور BLF جیسے پراکسیز کے ساتھ چلا رہی تھی، تو وہ بھی انرتھ ہوا، جس سے ہمارا جو
ڈیکیڈ سے کلیم آ رہا تھا ایران کو کہ آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے پوسٹ دور میں، انڈیا ہر جگہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اور پاکستان کا جو اخلاقی سٹینڈ ہے، سفارتی نقطہ نظر ہے، وہ ہر جگہ پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف انڈیا کے خلاف سفارتی کامیابی حاصل کی، بلکہ ملٹری اکوپمنٹ ایکوزیشن کے پوائنٹ آف ویو جب دیکھتے ہیں، انڈیا نے اس دفعہ کوئی 20-25 ارب ڈالر ایڈیشنل بجٹ ڈالا ہے ڈیفنس کا، تاکہ اپنی آرمی کو مائی کنفلکٹ کے بعد اپ گریڈ کر سکے اکوپمنٹ کے، اس کے امنیشن کو۔ لیکن دنیا میں کہیں بھی اس کو پذیرائی نہیں ملی کہ اس کو ویپن سسٹم ملے گا۔ دے آر اسٹرگلنگ، ان کو صرف اپنے پرانا S-400 جو رشیا سے لیا تھا اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے کچھ وعدہ وغیرہ ملا ہے، لیکن باقی کہیں نہ جہازوں کا ملا ہے، نہ ان کو میزائلز کو ملے ہیں، تو پتہ نہیں کب ملتے ہیں، دیٹ may take years، اس میں کوئی شک نہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کیا ہوا، پاکستان کا وہ فرینڈ جس نے آپریشن سندور سے پہلے کہہ دیا تھا، چائنا، جس نے کہا تھا کہ وی اسٹینڈ بائی پاکستان، ہم وی ول انشور کہ پاکستان کی جو سیکورٹی ہے اور پاکستان کی جو ساورنٹی ہے وہ کہیں کسی طرف سے تھریٹ نہ ہو، اگر کہیں بھی تھریٹ ہوگی وی ول اسٹینڈ بائی ود پاکستان۔ اس نے ڈیورنگ وار بھی اپنا وعدہ نبھایا، اور امیڈیٹلی ہم نے وار، مجھے آفیشیل سٹانس خبر پتہ نہیں ہے، لیکن جو پورے میڈیا میں آ رہا ہے، اس میں چائنیز میڈیا میں آ رہا ہے، انڈین میڈیا میں، پاکستانی میڈیا میں، چائنا ہیز ایگریڈ ٹو پرووائڈ امیڈیٹلی J-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، یعنی کہ ہمارا ایگزسٹنس جو ویپن سسٹم ہے وہ مچ بیٹر ہے انڈیا سے، اس کو ڈیفیٹ کر چکا ہے، وی ڈونٹ نیڈ امیڈیٹلی، لیکن ڈیفینیٹلی اگلے 10-15 سال کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے فیوچر کے لیے۔ اور چائنا ابھی یس کر رہا ہے، ہمیں نہ صرف اسٹیلتھ دے رہا ہے، اس کے ساتھ PL-19 PL-17 میزائل بھی 7 وعدے ہو رہے ہیں، 7 KG-500 جو ایواکس ہے اس کے لیے بھی خبریں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ HQ-19 وہ ایئر ڈیفنس اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم جو کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل کے خلاف ہے، 3000 رینج ہے جس کی افیکٹو رینج، 5000 تک اس کی لمٹ ہے، آبزرویشن ہے، وہ بھی ہمیں مل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس طرف ہیں کہ پاکستان اپنا پروفائل اپ کر چکا ہے، پاکستان دوست اکٹھے کر چکا ہے، پاکستان اب ایسولیٹ نہیں ہے، جبکہ انڈیا سلائڈ ڈاؤن ہو رہا ہے ایسولیشن کی طرف۔ اور اس کی مثال کیا ہوگی، میں آپ کو ابھی کل کی باتیں بتاتا ہوں، چند باتیں جن سے آپ اندازہ لگائیں کہ ویئر انڈیا اسٹینڈز اینڈ ویئر وی آر۔ کل SCO کی کانفرنس ہوئی، ڈیفنس منسٹر کی چائنا میں کانفرنس، وہاں کا جو اعلامیہ آیا ہے، وہاں انڈین ڈیفنس منسٹر پوری اسٹرگل کی ہے کسی طریقے سے پہلگام کا انسیڈنٹ جو ہے اس کو کنڈم کیا جا سکے، اس کا ذکر آ جائے اس اعلامیہ میں، جو کہ SCO نے انکار کر دیا۔ دے ڈڈ ناٹ بائی دیٹ نیریٹو، جبکہ ہمارے ڈیفنس منسٹر اور ہمارا جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے جنرل عاصم، ان کی جو آرگومنٹس تھیں کہ انڈیا بلوچستان میں انڈین فٹ پرنٹ نظر آ رہے ہیں، جعفر ٹرین کی انسیڈنٹ پہ فٹ پرنٹ نظر آئے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے اپنے اعلامیہ میں اس کو کنڈم کیا ہے، اور اس پہ خدشات کا اظہار کیا ہے کہ بلوچستان میں جو ٹیررزم کا سرج ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل فٹ پرنٹ ہے جو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ سو کیا ہو گیا ہے، اب انڈیا ٹارگٹ ہونا شروع ہو گیا، ایسولیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری طرف دیکھیں، کل امریکن فارن سیکرٹری اس نے پاکستان میں ہمارے پرائم منسٹر کو فون کیا، اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، وی ڈیزائر، امریکہ ڈیزائر کہ پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کے اندر امن اور استحکام میں کردار ادا کرے، یعنی کہ وہ ہمیں اب پلیئر دیکھ رہے ہیں، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، سٹیبلائزر دیکھ رہے ہیں اس کنٹری، اس ریجن کے اندر، میڈل ایسٹ میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں بھی، جہاں پہلے کبھی انڈیا ہوا کرتا تھا، اور انڈیا کو سب ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسولیشن۔ اب انڈیا کی فرسٹریشن ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ سائن کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ بٹ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انڈیا
ابھی ایسولیشن کی لمٹ ایکسٹریم لمٹ پہ آتا جا رہا ہے، کہیں بھی اس کا آئیڈیا بائی نہیں ہو رہا۔ 2016 میں جب سارک کی منٹ پاکستان میں سمٹ ہونی تھی تو انڈیا نے اپنے نیبر کو کہا کہ نہ میں جاؤں گا نہ آپ جائیں گے، کیونکہ پاکستان اڑی انسیڈنٹ میں ہمیں شک ہے پاکستان شامل ہے، اس کے ہمسائے بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، افغانستان وہ سمٹ پہ نہیں آئے، بیکاٹ کر دیا۔ آج ان میں سے کسی ایک نے بھی انڈیا کو نہ سندور سے پہلے نہ سندور کے بعد نہ ایس سی او کی میٹنگ میں کہیں بھی اس کے بیانے کو سپورٹ نہیں کیا۔ آج انڈیا ایسولیٹ ہے، وہ سارے ممالک جو کل تک انڈیا کے ساتھ تھے وہ ائدر چائنی کیمپ میں ہیں یا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیٹ سپیکس آف کہ ہماری ڈپلومیٹک اچیومنٹ کیا ہے، ہمارا ڈپلومیٹک سکسیس جو ہے ہماری پروفائل کو، جیو پولیٹیکل پروفائل کو اوپر جا رہی ہے۔ میں اپنے اس ٹاک کے اینڈ پہ میں یہ کہوں گا، ہمارے فیلڈ مارشل نے 52 کامن جو آفیسرز ہیں کورس ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے پھر وہی بات کی کہ ہم ہندواتا کے ہجمینک ڈیزائن کو پاکستان میں نہ قبول کرتے ہیں نہ اس کے سامنے سبمٹ کریں گے۔ وی ول ریزسٹ، ہم ریزسٹ کرتے آئے ہیں لیکن ابھی ہم فرنٹ فٹ پہ ریزسٹ کریں گے۔ ابھی ہم ری ایکٹیو نہیں، ہم پرو ایکٹیو ہیں، ہم ایک کے بدلے میں 2 دیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک سٹیپ ہمارے خلاف فائر کریں گے، ہم ڈبل کریں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ دیٹ سپیکس آف کہ مجھے یہاں پر وہ گریمسی تھا، اسکارل اٹیلین، اس کی ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اولڈ ورلڈ از ڈائنگ اینڈ دا نیو ورلڈ از اسٹرگلنگ وائل مانسٹر از کنفیوز ویئر ٹو گو۔ حقیقت یہ ہے ساؤتھ ایشیا اور ہمارا ریجن جو ہے یہ چینج ہو رہا ہے۔ اس پہ پاکستان اپنے نئے اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل پروفائل کے ساتھ لیڈرشپ رول پہ جا رہا ہے، اور ایک نیا آرڈر ایمرج ہو رہا ہے جس کو ویسٹ اور ایسٹ دونوں سپورٹ کر رہی ہیں، جس کو دونوں اکنالج کر رہی ہیں۔ اور آئی بلیو کہ ہماری یہ اسٹرگل اسی طریقے سے اپنی پالیسی بیانے کے ساتھ چلتی رہے گی، اور دن دور نہیں ہے جب ہم ساؤتھ ایشیا میں امن قائم کر پائیں گے، اور وہ جو ہمارے جائز ایشوز ہیں وہ بے شک انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے، وہ کشمیر کا ہے، وہ ٹیررزم کا ہے، وہ ہمارے ویسٹرن افغانستان یا بلوچستان کا ہے، ہم ان کو انشاءاللہ اوورکم کر پائیں گے۔ اس طرح قوم کی یونٹی ہمارے ساتھ ہوگی، لیڈرشپ اور ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک جان سے غالب ہو کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔